वालेकुम। आप लोगों ने नीत्शे का नाम सुना होगा। वो जर्मन ज़बान का अजीम फ़लसफ़ी था। सिर्फ फ़लसफ़ी ही नहीं, बल्कि उसका शुमार जर्मन ज़बान के अजीम इंशा परदाज़ों में भी होता है। नीत्शे ने एक जगह लिखा है कि मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि मैं 10 जुमलों में वो कुछ लिख जाऊं, वो बातें कह जाऊं जो कोई शख्स अपनी पूरी किताब में लिखता है, या जिन्हें कोई शख्स अपनी पूरी किताब में भी नहीं लिखता। ये कौल बराह रास्त इल्म बलागत से ताल्लुक़ रखता है। इल्म बलागत क्या है? ये इल्म जुमले की मौजूनियत और उसकी तासीर से बहस करता है। आइए इल्म बलागत और इसकी दोनों शाखों, इल्म बयान और इल्म बदी के हवाले से चंद इब्तदाई बातें करते हैं। बयान, बदी और उरूज ये तीनों अलग अलग उलूम हैं, लेकिन इनका जिक्र अक्सर व बेशतर एक साथ ही किया जाता है। आज हम बयान व बदी के हवाले से बात करेंगे, जो इल्म बलागत की दो शाखें हैं। बलागत, बलूगत, इबलाग और तबलीग अरबी ज़बान के अल्फाज हैं जिनका मादा बल्ग है और उसका माना पहुंचना है। इसी से बलूगत का लफ्ज़ बना है, जिसके मानी जवानी की उम्र को पहुंचना है। इबलाग और तबलीग भी इसी से हैं। इबलाग से मुराद किसी बात, पैगाम या ख्याल का दूसरे तक पहुंचाने का अमल है, जबकि तबलीग के माना में तशहीर की खासियत भी दर आती है, यानी मुआशरे में किसी पैगाम या ख्याल को खुल खुलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अमल। इसलिए ये लफ्ज़ अमूमन मजहब या शरीयत के अहकामात या पैगामात को अवामुन नास तक पहुंचाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है। कोई भी फन पारा या तख्लीक एक ऐसा कुल होता है जिसकी जाज़बियत या तासीर का मुकम्मल दारोमदार उसके तमाम अज्जा के तवाज़ुन पर होता है। सिर्फ अच्छी शायरी ही किसी गीत के सदाबहार तासुर की बुनियाद नहीं बन सकती, जब तक कि गाने वाला और मौसीकार भी अपने अपने फन में ताक ना हो। फन पारे में कुल्लियत की शर्त तवाज़ुन है। ये नहीं हो सकता कि किसी जुमले में चंद अल्फाज तो बहुत गैर मामूली तासीर के हामिल हों, लेकिन बकिया आमियाना नौइयत के या जुमलों के कुल्ली तासुर को उभारने के लिए गैर मौजू हों, और इसके बावजूद तहरीर कामयाब या पायदार हो जाए। किसी भी फन पारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कि तख्लीककार का ख्याल अपनी पूरी तासीर के साथ कारी तक मुंतकिल हो, बलागत के इल्म से ताल्लुक रखता है। अब हम इल्म बलागत की इस्तिलाही तारीफ की तरफ आते हैं। इल्म बलागत से मुराद बात, ख्याल या पैगाम दूसरे तक मौजू और मौसर अंदाज में पहुंचाने का इल्म है। इसकी दोनों शाखें यानी इल्म बयान और इल्म बदी जिन अहम मुबाहिस पर मुश्तमिल हैं, वो अपनी बात या ख्याल की पेशकश में मौका महल से मुताबिकत और आला दर्जे की खुशबयानी पैदा करने से मुतल्लिक है। इल्म बयान हमें किसी भी लफ्ज के लुगत में मौजूद मानी से एक दर्जा आगे निकलकर उसके नए मानी पहनाना भी सिखाता है। अब हम ये देखें कि बयान क्या है, तो बयान अरबी जबान का लफ्ज है जिस मानी साफ, रोशन, जाहिर या बात के हैं। यूं इल्म बयान के मानी बयान यानी बात करने या जाहिर करने का इल्म हुआ, और इस्तिलाही मानी अल्फाज के इस्तेमाल का इल्म। ये इल्म बयान की एक सादा सी तारीफ हमने की है। इल्म बयान की अगर मजीद वजाहत में जाएं, तो ये किसी जबान की लुगत में इजाफे या तौसी की खसूसियात का भी हामिल है। अल्फाज की तौसी और मतालिब व मफाहिम के इबलाग के ज़िम्न में किसी जबान के ज़ई मानी की दलालतों पर निस्बतन ज्यादा इक्तफा किया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात इस तौसी के अमल में दूसरी जबानों के अल्फाज को अपनी जबान में ढालने, हूबहू अपनाने या तर्जुमा करने, नई तराकीब
بنانے اور قدیم یا متروک الفاظ میں جزوی تغیر سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ ایسی کوششیں آپ کو اردو زبان کے کئی معتبر نثر نگاروں کے ہاں ملیں گی۔ مثال کے طور پر سر سید احمد خان، مولوی نذیر احمد، محمد حسین آزاد، مولانا وحید الدین، مرزا فرحت اللہ بیگ، مہدی افادی، راشد الخیری، سجاد حیدر یلدرم، خواجہ حسن نظامی، ابو الکلام آزاد، علامہ نیاز فتح پوری، چراغ حسن حسرت، ابن انشا اور مختار مسعود کی تحریریں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ ان علماء کے ہاں بعض اوقات ایسے الفاظ کا استعمال ملتا ہے جو اپنے معنی سے آگے دلالت عقلی پر اساس ہوتے ہیں، یعنی آپ ان الفاظ کو سیاق و سباق پر غور کیے بغیر نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی ان کے معنی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی عالم کی غیر معمولی ذہنیت سے عبارت ہے۔ اصطلاحاً کسی بھی زبان میں توسیع الفاظ کا یہ عمل علم بیان سے براہ راست متعلق ہے۔ علم بیان کے حوالے سے ایک اور اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اردو میں یہ علم معنی اور علم بدیع سے علیحدہ علم کے طور پر زیر بحث لایا جاتا ہے۔ تاہم انگریزی میں بیان، معنی اور بدیع تینوں کو ریٹو کے زمرے میں رکھ کر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آخری بات یہ کہ اردو میں علم معنی کا سب سے زیادہ جھکاؤ الفاظ کے مجازی معنی کی طرف رہتا ہے۔ آگے چل کر جب ہم علم بیان کے اجزائے ترکیبی کی بات کریں گے تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ تشبیہ اور استعارہ جیسے ارکان کا براہ راست تعلق مجازی معنی سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم علم بیان کے اجزائے ترکیبی کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر چند اہم کتب کا حوالہ بھی ہم اپنی گفتگو میں شامل کریں۔ علم بیان پر میری نظر سے اب تک جتنی بھی کتب گزری ان میں سے سب سے اچھی کتاب سید عابد علی عابد کی البیان ہے۔ یہ کتاب علم بیان سے نہایت عالمانہ انداز میں بحث کرتی ہے۔ دوسرا، اس کتاب کا اسلوب نہایت دلکش ہے۔ علم بیان سے متعلق ایک اور اہم کتاب پروفیسر حمید اللہ ہاشمی کی فن شعر و شاعری اور روح بلاغت ہے۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو 8 ابواب پر مشتمل ہے، فن شعر و شاعری اور بالخصوص علم عروض سے متعلق مباحث ملتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے۔ یہ شمس الدین فقیر کی کتاب حدائق البلاغت کے اردو ترجمے روح البلاغت پر مشتمل ہے۔ اس حصے کے 3 ابواب ہیں۔ پہلا باب علم بیان اور اس کے اجزائے ترکیبی یا ارکان سے بحث پر مبنی ہے۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے اسلوب کے اعتبار سے طلبہ کے لیے نہایت سہل اور عام فہم ہے۔ اس موضوع پر تیسری کتاب مولوی نجم الغنی رامپوری کی بحر الفصاحت ہے۔ اس کتاب کو سید قدرت نقوی نے 5 جلدوں میں مرتب کیا ہے۔ یہ بھی البیان کی طرح ایک عالمانہ کتاب ہے۔ علم بیان سے متعلق مباحث کے لیے اس کتاب کا حصہ 4 ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ علم بیان کے اجزائے ترکیبی 4 ہیں: تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل۔ سب سے پہلے تشبیہ کی بات کرتے ہیں۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی مشابہت یا مماثلت ہے۔ تشبیہ کی اصطلاحی تعریف کی طرف آئیں تو وہ کچھ یوں ہوگی: کسی باہمی مشابہت کے باعث ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، لیکن اس عمل میں کچھ شرائط بھی لازم ہیں، جیسے کہ قرار دینے کے عمل میں مشابہت کی وجہ کا اظہار ضروری نہیں۔ دوسری، جس چیز کی مانند قرار دیا جا رہا ہو اس میں خوبی یا خامی کا درجہ پہلی چیز کی نسبت زیادہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری یہ کہ جن چیزوں کو ایک دوسرے کی مانند قرار دیا جا رہا ہو ان کی تمام اقدار ایک سی نہ ہوں، بلکہ
ان کے بعض اوصاف میں اختلاف بھی لازم ہے۔ اب ہم تشبیہ کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلے نثری مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ مزدور کے ہاتھ پتھر کی طرح سخت تھے۔ دوسری مثال، ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ اور تیسری مثال، انسانی زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے۔ اب کچھ شعری مثالیں دیکھیے۔ میر کا شعر ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ ایک اور میر کا ہی شعر، ہونا تھا مجلس آرا گر غیر کا تجھے تو مانند شمع مجھ کو کاہے کے تیں جلایا۔ خواجہ میر درد کا شعر دیکھیے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ ایک اور مثال گلزار کا شعر دیکھیے، وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، عادت اس کی بھی آدمی سی ہے۔ منصور آفاق کے ایک شعر کی مثال دیکھیے، سرد ٹھٹری ہوئی لپٹی ہوئی سرسر کی طرح، زندگی مجھ سے ملی پچھلے دسمبر کی طرح۔ تشبیہ کے ارکان پر بات کرنے کے لیے ہم ان تمام مثالوں میں سے دو کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ ایک، مزدور کے ہاتھ پتھر کی طرح سخت تھے، اور دوسری شعری مثال لے لیتے ہیں، وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، عادت اس کی بھی آدمی سی ہے۔ ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ پہلا، مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہو اسے مشبہ کہیں گے، جیسے کہ پہلی مثال میں مزدور کے ہاتھ اور دوسری مثال میں وقت۔ دوسرا رکن مشبہ بہ ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہو اسے مشبہ بہ کہیں گے، جیسے کہ پہلی مثال میں پتھر اور دوسری مثال میں آدمی۔ تیسرا رکن وجہ شبہ ہے، وہ مشترک خصوصیت جس کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت دی گئی ہے، جیسے کہ پہلی مثال میں سختی اور دوسری مثال میں حرکت۔ چوتھا رکن حرف تشبیہ ہے، یعنی وہ حرف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوا ہو، جیسے کہ پہلی نثری مثال میں کی طرح اور دوسری شعری مثال میں سی۔ پانچواں رکن غرض تشبیہ ہے، یعنی جس مقصد کے لیے ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دی گئی ہو، جیسے کہ پہلی مثال میں مزدور کے ہاتھوں کی سختی کو بیان کرنا اور دوسری مثال میں وقت کے تسلسل کو ظاہر کرنا غرض تشبیہ ہے۔ یہاں تک ہم نے علم بلاغت، علم بیان اور علم بیان کے پہلے جزو ترکیبی یعنی تشبیہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آئندہ لیکچر میں علم بیان کے دیگر اجزاء یعنی استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہاں تک کی گفتگو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو یہاں درج ہمارے ای میل ایڈریس پر لکھ بھیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔